आपको सारी ब्रीफिंग दी जाएगी। भाई ये नीचे दबा के रखो। नीचे कोई बोला जाए हम नीचे जाने एक्चुअली में हम बैठे आ जाओ इधर ही खड़ी है। माफ करें भाई सुप्रीम कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज साहिबान का जिनके ऑर्डर की वजह से हमारा राइट रिकग्नाइज किया गया कि हम जो मेडिकल रिपोर्ट इस केस पे आपके सामने आई थी जिसमें बच्ची को 17 साल के करीब बताया गया था, जिसकी वजह से उसकी उस बयान की जो न जाने किस इन्फ्लुएंस के तहत दिया गया कि मैं 18 की हूँ उसकी तायद हो रही थी, ना के वालिदैन ने जो नादरा के रिकॉर्ड प्रोड्यूस किए थे जिसमें 14 साल उम्र थी उसकी तायद हो। सुप्रीम कोर्ट के बाद हम शुक्रिया अदा करेंगे मौजूद मजिस्ट्रेट साहब का जिन्होंने इस केस में सी क्लास चलान एक्सेप्ट नहीं किया और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दिए, जिसकी वजह से हमारा मेडिकल बोर्ड सामने आया और उसके हवाले से जो मेडिकल बोर्ड के 10 मौजूद डॉक्टर साहिबान हैं उनकी चेयरमैन के साथ जो इसमें पुलिस सर्जन है, जिसमें फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं, जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, उन तमाम का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने एक हफ्ते के अंदर अपनी कार्रवाई मुकम्मल की। वो 2 बार उन्होंने मीटिंग की, उन्होंने भी यकीनी बनाया कि जल्द से जल्द इसके अंदर पेशरफ्त हो। आज जो रिपोर्ट आपके सामने अदालत ने पेश की गई उससे जो मेरे क्लाइंट सैयद मेहदी अली काज़मी साहब और उनकी बेगम साहिमा काज़मी साहिबा का मौक़िफ़ था रोज़ अव्वल से कि हमारी बेटी इंसिडेंट के टाइम पे, अगवा होने के टाइम पे 14 साल से भी कम थी, उसकी उम्र 13 साल 11 महीने 19 दिन थी, वो अब जाके 14 साल हुई है और उनके तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो दिखा रहे थे उसकी आज तायद हुई है और एक बहुत सब्र आज़मा मरहले से गुजरे हैं और अभी भी गुजरे हैं क्योंकि वो बच्ची अभी भी अपनी वालिदैन के आगोश में नहीं है। दूसरी बात, इस केस के अंदर बहुत ज़्यादा मीडिया की सतह पे भी और मैंने अदालतों की सतह पे भी देखा महवर बनाया हुआ रहा बच्ची का बयान। मैं आज एक सवाल करूंगा कि क्या इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में इंसाफ का मलबा कमसिन बच्चियों के बयान उठाएंगे? क्या इस मुल्क में पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मलबा कमसिन बच्ची के कंधे पर डाला जाएगा? क्या इस मुल्क में अदालती कार्रवाइयाँ और इंसाफ एक कमसिन बच्ची के आप कंधों पर डालेंगे और उसके बयान के अंदर तमाम लोग अपनी जिम्मेदारियों से फरार इख्तियार करेंगे? आज ये साबित हुआ कि 3 अदालतों में बच्ची ने बयान दिए और तमाम बयान इस बात से शुरू हुए कि मैं 18 साल की हूँ और पहला जुमला ही उस बयान का झूठ है। आज ये साबित हुआ कि निकाह के अंदर जो बच्ची की उम्र लिखी हुई 18 और आगे लिखा हुआ है खुद मुख्तार वो एक झूठ है। उस निकाहनामे की वैलिडिटी और वो किन हालात में हुआ है वो भी सवालिया निशान है और किन दबाव के अंदर या किस असर के अंदर या किस गड़बड़ाने के अंदर आने के बाद अदालतों को मिसगाइड किया गया है। हमारा मौक़िफ़ ये कि मौजूद सिंध हाई कोर्ट के जजेस को प्रॉपर असिस्टेंस नहीं दी, सिंध की जानिब से भी पुश किया गया कि जी बच्ची की स्टेटमेंट देखिए और पुलिस ने भी मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि बच्ची की स्टेटमेंट देखिए और फिर एक ऐसी मेडिकल रिपोर्ट जो कि प्रॉपर नहीं थी वो सामने लाई गई, जिसकी वजह से ये केस जो है उस नतीजे पे पहुंचा जो आपके सामने आया, जो हम सबके लिए एक सवालिया निशान था। ये प्रॉपर प्रोसीजर है हमारे कानून में एस्टैब्लिश एज डिटरमिन करने का कि मल्टीपल एक्सपर्ट्स बैठते हैं और सिर्फ आपकी हड्डियों का नहीं, आपके दांतों का, आपके वदोखाल का, आपके हार्मोन्स का तमाम तर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से जायजा लिया जाता है और जब वो कार्रवाई मुकम्मल हुई तो बच्ची को करीब 15 के यानी कि अब जो 14 हम बता रहे हैं डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक उस मौक़िफ़ की तायद हो रही है।
اسٹیج کے اوپر جب یہ بات کلیئر ہے کہ تمام ایویڈنس وہ میڈیکل ہو یا وہ نادرا ہو بچی کو 16 سال سے کم انڈر 16 پلیس کر رہے ہیں تو تعزیرات پاکستان کے تحت پاکستان پینل کوڈ کے تحت سیکشن 361 ہو 363 ہو یا 364 اے کیوں نہ ہو جو ایج اسپیسیفک اوفینسز ہیں اغوا کی جانب سے کم سے بچیوں کے حوالے سے ان تمام کی انگریڈینٹس اٹریکٹ ہوتی ہیں. اگر پہلے یہ سوالیہ نشان تھا کہ جی شادی جو پنجاب میں واقع ہوئی ہے سندھ کا قانون 18 کی شرط لگاتا ہے تو پنجاب کا قانون بھی 16 کی شرط لگاتا ہے وہ شادی بھی غیر قانونی ہے وہ انگریڈینٹس بھی اٹیچ ہوئی ہیں. مزید یہ 16 سال سے کم عمر کی بچی کسی بھی ازواجی یا کسی رشتے کے لیے جو ہے کنسنٹ نہیں دے سکتی تو بچی 2.5 مہینے سے بھی تھریٹ میں تھی اور ابھی بھی تھریٹ میں ہے. اور میں اگین کہوں گا اس کا تعین بچی کے بیانات دیکھ کے مت کرے. جہاں والدین کا موقف ہے کہ کم سے بچی کو ورگلایا گیا ہے بار بار اس بچی کا انٹرویو کر کے بار بار اس سے ایک سٹیٹمنٹ کروا کے جو کہ اب سامنے ہو گیا کہ ایک رٹی رٹائی بات ہے. بچوں کو جج نہیں کرنا ہے ہم نے اپنے بچوں کی رہنمائی کرنی ہے نشو و نما کرنی ہے پرورش کرنی ہے تربیت کرنا ہے. غلطی ہو جائے تو گائیڈ کرنا ہے دھوکے میں آ جائیں تو نصیحت کرنی ہے. بچوں کا جو ان کیسز میں بازیاب ہوتے ہیں 13 14 15 سال عمر ہوتی ہے ان کی پوری زندگی ان کے آگے ہوتی ہے. میں معاشرے سے بھی کہوں گا برائے مہربانی اگر آپ کی اولادیں نہیں ہے تو آگے جا کے ہوگی شفقت سے بچوں کے معاملے میں پیش آئیں. کریکٹر اسیسینیشن کسی کا نہ کریں. یہ ٹریجڈی ہے ہر لحاظ سے. یہ کیس اس کے اندر سائنس پک نہ کریں. کل کو آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے جس کے اندر آپ عدالتوں پر پولیس کا سر پیٹ رہے ہوں گے اور پھر اپنی بھی کئی بات کے اوپر پچھتا رہے ہوں گے. ہر چیز کے لیے قانون کے اندر ایک عمر طے ہے. یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جو لوگ اسلام کا نعرہ لگا کے اسلام کی غلط پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اس کا آئین قانون کا قرآن و سننے کے تابع ہے اور آئین کے تحت میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون پاکستان کا غیر شرعی ہے کہ نہیں اس کا جائزہ فیڈرل شریعت کورٹ لے گی. اور فیڈرل شریعت کورٹ 2020 میں یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ پنجاب کا جو چائلڈ میرج لا ہے جس میں 16 سال سے کم عمر غیر قانونی شادی ہے وہ بالکل اسلام کے منافی نہیں ہے غیر شرعی ہے. وہ چیلنج ڈسمس ہو چکا ہے. اس کے اوپر فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے ہیں 1984 کے 5 رکنی بینچ کے جس میں مفتی تقی عثمانی صاحب بھی موجود ہیں. وہ فیصلہ بھی اگر میڈیا کے دوست کہیں گے میں شیئر کروں گا کہ ان حالات میں جب کم عمر بچیاں مہویاں بنتی ہیں اور ان کی شادی سامنے آتی ہے اور اتنی کم عمر کی شادی سامنے آتی ہے کہ چائلڈ میرج کا لا وائلیٹ ہوتا نظر آتا ہے وہاں عدالتیں بہت احتیاط کریں بچیوں کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتے ہوئے اور اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ بچی کس کس دباؤ میں کس کس ڈر میں کس کس خوف اور انفلوئنس میں ہو سکتی ہے. یہ شریعت اپیلیٹ بینچ کے ججمنٹس ہیں. یہ میری کوئی ذاتی رائے ہے جب مہدی صاحب کا وہ ذاتی موقف نہیں ہے. اسٹیج کے اوپر جب سے اس کیس کی ذمہ داری مجھے دی گئی روز اول سے ہم نے ایک موقف اختیار کیا جو آج تک ہمارا موقف ہے کہ ایک انتہائی غیر ذمہ دار افسر کے پاس اس کیس کی تفتیش ہے. اس کیس کے جو آئی او ہیں جو ڈی ایس پی صاحب ہیں سی آئی اے کے وہ 3 سے زائد بار میڈیا کے سامنے موقف اختیار کر چکے ہیں کہ جی یہ کڈنیپنگ کا کیس نہیں ہے میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. وہ ایک عجیب آئی او ہیں کہ زیر تفتیش کیس میں جس میں کوگنیزیبل اوفینس لگا ہوا ہے اور جہاں مجرم بیل لینے کو ترجیح نہیں دیتا اس کے ساتھ وہ تصویریں کھنچوا کے اسمائلنگ فیس کے ساتھ اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں. یہ شرم کی بات ہے. یہ تکلیف دہ بات ہے. آپ کا ذاتی موقف کوئی بھی ہو کسی حوالے سے آپ جب پولیس کی وردی پہنتے ہیں آپ نے ملک کا قانون نافذ کرنا ہے اور ملک کا قانون یہ کہتا ہے کہ جب انڈر انویسٹیگیشن ایک کوگنیزیبل اوفینس ہو تو بندہ اگر بیل پہ نہیں ہے تو اس کو اریسٹ کر کے جو ہے اس کا بیان ریکارڈ کیجئے اس کو ریمانڈ کیجئے. آپ نے اس کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے. یہ کس طرح کا رویہ ہے. بار بار عدالتی فردر انویسٹیگیشن آرڈر کے بعد میڈیکل بورڈ کی کارروائی کے بعد میڈیا کو آ کے کہنا ضد کر کے ایک پرسنل ویو اڈاپٹ کرنا کہ یہ اغوا کا کیس نہیں ہے. ہم کیسے ریلائی کر سکتے ہیں کہ جو سپلیمنٹری چلان پیش ہوگا وہ یہ انویسٹیگیشن آفیسر کلیئرلی دیں گے. میں 17 جون کو ایک خط لکھ چکا ہوں اس صوبے کے آئی جی صاحب کو اور شہر کے اے آئی جی انویسٹیگیشن کو صوبے کے. میں اس کے بعد دوبارہ 4 دن پہلے ایک اور خط لکھ چکا ہوں ان کو کہ تفتیشی افسر اس میں چینج کیا جائے. آپ کے علم میں ہم نے عدالت میں اس حوالے سے درخواست دی تھی. عدالت نے اس وقت یہ کہہ کے درخواست مسترد کی کہ جی اس اسٹیج پہ میڈیکل بورڈ کا رزلٹ آنے دیں اس اسٹیج پہ درخواست نہیں بنتی. تو اگر دوبارہ آئی جی صاحب ہماری درخواست کو حضور غور لاتے ہوئے ذمہ دار افسر کو آئی او نہیں بنائیں گے، تو ہم دوبارہ اپلیکیشن عدالت کے اندر دیں گے، چونکہ ہمیں اس کی تفتیش کے اوپر بالکل بھروسہ نہیں ہے.
مزید اس میں یہ کہ آگے کا لائے عمل، چونکہ ابھی بھی بچی پنجاب میں ہے، والدین کے پاس نہیں ہے، اور شاید پولیس کو ابھی بھی کنفیوژن ہو کہ جی ہائی کورٹ کا تو آرڈر ہے کہ بچی سیٹلڈ لبرٹی ہے، تو ہم کیا کریں؟ اس حوالے سے ہم اعلیٰ عدالتوں سے بھی فرسٹ انسٹنس کے اندر سب سے پہلے رجوع کریں گے، اور یہ آرڈر ان کے سامنے رکھیں گے، یہ میڈیکل بورڈ کی کارروائی ان کے سامنے رکھیں گے، اور ان کو ان کے فیصلوں پہ نظر ثانی کرنے کی نیو فیکٹس میں درخواست دیں گے۔ آپ کے سامنے بات ہونی چاہیے کہ حسب بیجا کی کارروائی میں جب ہائی کورٹ آرڈر دیتا ہے، وہ جو فیکٹس ٹیبل پہ رکھے ہوتے ہیں وہ دیر اینڈ دین فائنڈنگ ہوتی ہے، وہ ٹینٹیٹیو فائنڈنگ ہوتی ہے، وہ عبوری فائنڈنگ ہوتی ہے، وہ حتمی فائنل کنکلوژن نہیں ہوتا کسی کیس کا۔ بچی کو سیٹلڈ لبرٹی کیا گیا تھا پرسوئنٹ ٹو دا ایج سرٹیفکیٹ، یہ جملے لکھے ہوئے ہیں، وہ ایج سرٹیفکیٹ نل اینڈ وائڈ ہو چکا ہے۔ اس میڈیکل بورڈ کے بعد اس ایج سرٹیفکیٹ کی کوئی ویلیو نہیں رہی ہے، تو وہ جو سیٹلڈ لبرٹی جس کنڈیشن کے تحت ان کو دیا گیا تھا اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں رہی ہے، ان سینس کہ ہائی کورٹ اس کو ریکگنائز کرے۔ ویلیو سے یہ مراد ہے کہ وہ اس طرح سے اپلیکیبل نہیں، چونکہ وہ اس سیٹ آف فیکٹس پہ اپلیکیبل تھا۔ اب سیٹ آف فیکٹس چینج ہو گئے ہیں، مزید حقائق ہمارے سامنے آ گئے۔ اس کیس کے اندر اگین آخر کے اندر میں درخواست کروں گا، جہاں بہت مثبت چہرہ مجھے اپنے میڈیا کے دوستوں کا نظر آیا، جہاں مجھے بہت مثبت چہرہ ہمارے کچھ سماجی کارکن جو سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے ڈیجیٹل نیوز میں کام کر رہے ہیں ان کا نظر آیا، وہاں پہ بہت افسوس کی بات ہے بطور پاکستانی شہری، صرف اس کیس کے وکیل نہیں، ایک منفی چہرہ بھی نظر آیا۔ مجھے نہیں پتا جان بوجھ کے، غلط فہمی کی وجہ سے یا گمراہی کی وجہ سے، کچھ لوگ اپنی ویڈیوز ریکارڈ کر کے اعلی کار بنے کنسیلمنٹ آف کڈنیپنگ کے۔ یہ کڈنیپنگ کا کیس تھا، اس کو چھپانے کے اعلی کار بنے۔ چائلڈ میرج کا کیس تھا، اس جرم کو چھپانے کے اعلی کار بنے۔ سیکشل افینسز سے بچی ایکسپوز ہے، اس کو چھپانے کے اعلی کار بنے۔ تو جب آپ کیمرہ آن کر کے قوم کو مخاطب کرتے ہیں، چاہے ٹیلی ویژن سے کریں یا یوٹیوب سے کریں، خدارا آپ کے لیے ایک سٹوری ہے، وہ آگے بڑھ جائے گی۔ آپ نے اس کے حصے کے سبسکرائبرز اور ویوز کلیکٹ کر لی ہیں، آپ کو اس کے جو ایڈ لگائیں گے آپ اپنی یوٹیوب کے اوپر، آپ کو اس کا ریونیو بھی آتا رہے گا، مگر آپ یہ نہیں دیکھ رہے آپ کتنی اس راہ میں زندگیاں برباد کرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے میں نصیحت ہی کر سکتا ہوں کہ ذمہ داری کا ملاحظہ کریں، اور اگر کچھ لوگوں سے جانے انجانے میں غلطی ہوئی ہے، اگر ان کو مس ریپرزنٹیشن دی گئی تھی اور وہ اس گما کہا تھا، اور ہم عدالت کے سامنے بھی بات رکھیں گے اور دو ٹوک رکھیں گے، معاف کیا وہ اس سے بہتر کوئی شیلٹر نہیں ہو سکتی ایک بچے کے لیے، پہلی بات۔ دوسری بات، اس کیس میں بھی آپ کو پتا جب میڈیکل ٹیسٹ شروع میں ہوا تھا تو 1 سے 2 دن کے لیے بچی کو ایک شیلٹر ہوم میں بھیجا گیا تھا۔ اس شیلٹر ہوم کی جو وکیل ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے خود عدالت میں آ کے اس کیس میں تعارف کرایا کہ جی میں اس شیلٹر ہوم کی وکیل ہوں۔ جج صاحب نے کہا اس کیس میں آپ کیا کر رہی ہیں، ابھی تو بچی شیلٹر ہوم میں نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی اس کیس میں جو نکاح خواہ ملزم ہے میں اس کی بھی وکیل ہوں۔ آپ اندازہ کریں ہم کیسے شیلٹر ہومز کی سیکیورٹی کے اوپر یا ان کے انتظامات کے اوپر یا ان کی ایڈمنسٹریشن پہ بھروسہ کر سکتے ہیں۔ میں نام نہیں لینا چاہتا کسی نجی ادارے کا، پر عدالت کے سامنے ہم یہ بات دو ٹوک رکھیں گے، اور شیلٹر ہومز کو بھی چاہیے کہ جب آپ پہ پوری قوم بھروسہ کر کے اپنی کنسرن بچیاں آپ کے حوالے کرتی ہیں اور اس تعارف سے آپ اپنے ادارے بھی چلا رہے ہیں، تو خدا کا واسطہ ہے اپنی ایڈمنسٹریشن مؤثر کریں۔ آپ کی جو وکلا ہیں وہ چائلڈ میرجز کیس میں جو مرکزی ملزم ہیں ان کی بھی وکیل بنی ہوئی ہے، ہم کیسے ریلائی کر سکتے ہیں کہ آپ کے ادارے میں کس کو کیا ایکسیس اور کتنی ایکسیس ہے؟ تو پوری کریڈیبلٹی شیئر کرنے والی بات ہے، اور یہ ہمارے سامنے بات آنے سے پہلے آپ کو خود انکوائر اور انسپیکٹ کرنی چاہیے۔ اس کے اس ملک میں معاشرے کا اور انویسٹیگیشن کا ملبہ کم سے بچوں پہ مت ڈالیے۔ ایک بچی ہے، جب ثابت ہو گئی ہے کہ وہ کم عمر ہے، قانون کے نظر میں اس ایسی عمر کی ہے اس وقت وہ خود فیصلے نہیں کر سکتی اپنے رضامندی کے، تو یہ بات غیر ضروری ہے کہ وہ کس لہجے میں بیان دے رہی ہے۔ یہ پہلا کیس بہت سارے لوگوں کے لیے جس وقت میڈیا میں کچھ یہاں پہ دوست موجود ہیں ان کے لیے شاید چائلڈ میرج کا پہلا کیس کور کر رہے ہو، مجھے یہاں پہ کچھ صحافی دوست نظر آ رہے ہیں جو بڑے کیس کور کر چکے ہیں، میرے ساتھ ان کا تجربہ رہا ہے۔ ہم نے اس سے بھی کم عمر کی چھوٹی بچیاں دیکھی ہیں جو عوام کے توہر عدالت کے سامنے اس سے بھی زیادہ کانفیڈنس سے اپنی چھوٹی عمریں بتاتی تھی، مگر وہ بچہ کس چیز سے گزرا ہے، ہم ایک کیا سرائی میں ہیں۔ ہمیں اتنا پتہ ہے کہ اس وقت وہ ایک جرم کا شکار ہے، ایک انلیگل کنفائنمنٹ کے اندر ہے، اس میں کوئی مثبت پہلو نہیں ڈھونڈا جا سکتا۔ یقینی طور پہ جب بچے ایسے ٹراما سے گزرتے ہیں ان کو کسی نہ کسی تھیراپی کی، گائیڈنس کی، والدین کی شفقت کی، محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔
ہمیں نہیں پتا کہ اس کا انٹرویو لینے سے پہلے اس کو کیا کیا باتیں بتائی جاتی ہیں, کیا کیا خوف دلایا جاتا ہے, یا کیا کیا وسوسوں کا وہ شکار ہوتی ہے. بچہ پھر بچہ ہے, اس کو کسی وجہ سے بچہ کہا جاتا ہے. یہ توقعات ایک ایڈلٹ سے ہوتی ہے کہ وہ کیوں ایسی بات کر رہا ہوگا, کیوں ایسے بیان دے رہا ہوگا. بچہ تو ورگلا جاتا ہے, وہ تو ورگلا کے گھر سے بھی باہر لے گیا اسے. تو یقینی طور پہ, اور یہ دیکھیے چونکہ آج کل ایک سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر چیز آپ کے سامنے ویڈیو فارم کے اندر ہے, اور ہر بندہ جو ہے اپنی طریقے سے تعین لگانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے. تو ان چیزوں کے اندر مت آئیے, یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے جس کی اگلی قسط کا آپ کو انتظار ہے. یہ میں جنرلی سب سے دوستوں سے کہہ رہا ہوں جو لگے ہوئے تھے کہ جی ہم نے یہ ویڈیو میں پہلو دیکھا اور ہم نے وہ ویڈیو میں پہلو دیکھا. ہر بندہ ڈیٹیکٹیو بنا ہوا ہے, اور اس وجہ سے ان کو یا بطور مجھے بھی کون کون سے میسیجز نہیں آتے کہ جی یہ پہلو نوٹ کریں, وہ پہلو نوٹ کریں. میں اگین, بچی نے گھر آنا ہے, مغویہ بنی, وہ اغوا کار کے رابطے میں آن لائن گیمنگ کے ذریعے آئی تھی. اس حوالے سے والدین ذمہ داری پر برتیں, اس حوالے سے والدین نظر رکھیں کہ کون کون, صرف وہ نہیں جو ان کے گھر میں ان کو اعتراف فزیکلی نظر آ رہا ہے, اور بہت سے طریقوں سے آپ کے بچوں کو کوئی کر سکتا ہے. اور یہ ایک اور پہلو, اکثر لوگ یہ بھی ایکسکیوز دے رہے ہیں کہ دیکھیں جی لڑکی کی سزا تو عمر کا نہیں ہے, قانون کے لیے جو عمر ہے سزا دینے کی وہ 18 ابو ہے, اور لڑکا ایز پر از ناظرہ 20+ ہے. اور یہ سبجیکٹو چیزوں کے اوپر آپ اوپینین نہیں چینج کر سکتے تھے. کل کو لڑکی لاہور لے جائی جاتی ہے, پتہ چلتا جو لڑکا آپ کے سامنے آیا اس کی عمر 45 سال ہے. ہم نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں, تو کیا آپ کا رویہ چینج ہو جاتا کیونکہ عمر کا فرق زیادہ تھا. تو بے فضول سی بات ہے. جرم ہے تو جرم ہے, اس میں ہمیں جواز ہی تلاش کرنے چاہیے اپنی پسند ناپسند کے مطابق. کیونکہ اگر وہ میرا یہ حق ریکگنائز نہ کرتی تو آج میں اس طرح آپ کے سامنے نہ بیٹھا ہوتا. سیکنڈلی, آپ سب میڈیا کے لوگوں کا میں بھرپور شکریہ ادا کروں گا. آپ نے جس طرح حق سچ کا ساتھ دیا, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں میں آپ کا کس طریقے سے شکریہ ادا کروں. اور پورے پاکستان کی عوام جو میرے لیے دعائیں کرتے رہے, میں ان سب کا شکریہ ادا کروں گا. میں نے 2.5 مہینے جی بڑے کرب میں گزارے ہیں. جس طریقے سے میں نے گزارے ہیں میں تو ایکسپلین بھی نہیں کر سکتا. میں جب اکیلا ہوتا تھا تو مجھے پتا ہوتا تھا میرے دل کی کیا کیفیت ہے. اللہ پاک کا بہت احسان ہے جی. آج اللہ پاک نے جو میڈیکل بورڈ ہے اس کی رپورٹ کے مطابق بچی مائنر ڈکلیئر ہوئی ہے. اور اب میں یہی چاہوں گا کہ پولیس اپنی رائٹ ڈائریکشن میں آئے, اور جتنے اس پہ کلپریٹس اس میں ہیں وہ اریسٹ ہوں. اور یہ ایک نمونہ بیسیکلی بنے تھا کہ آئندہ کوئی کسی کی بچیوں کو اس طرح سے اغوا نہ کر سکے. اور اگر کوئی بچیاں غلطی سے نادانستگی میں غلطی کر کے ایک فیصلہ کر لیتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کے لیے بھی ایک نمونہ ہے تمام ماں باپ کے لیے کہ وہ اپنی بچیوں کے لیے بالکل سپورٹ کریں. میں اپنی بیٹی کو ایک میسج دینا چاہوں گا جی کہ میری بیٹی جس کے انڈر انفلوئنس وہ جو بھی میسج دیتی رہی ہے, جو بھی اس کی ذہنی کیفیت ہے, میں نے ایک چھوٹا سا ثبوت دیا اپنی محبت کا اس کے لیے کہ میں اس کے لیے کھڑا رہا ہوں, اور میں اس کے لیے ہمیشہ اسی طرح کھڑا رہوں گا. اور وہ اگر مجھے یہ دیکھ رہی ہے تو میں اس کو یہی کہوں گا کہ بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ وہ میرے پاس ہوگی, اور پہلے جیسی محبت ہی ہماری پورے گھر والوں کی اس کے لیے ہوگی. عدالت کو ہم پراپر اسسٹنس دیں گے. ہمارا سندھ ہائی کورٹ سے کوئی بھی بدگمانی نہیں ہے. ہم روز وہاں پیش ہوتے ہیں اور روز سینکڑوں لوگوں کے لیے انصاف لیتے ہیں, اور بہت سے کیسز میں انصاف لیا ہے. مگر دیکھیے ججز کے سامنے فریق موجود ہوتے ہیں, اور ججز کا کام نہیں ہے کہ کسی کی شکل دیکھ کے یا رنگ و صورت دیکھ کے گمان کر لے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. عدالت کو پراپر اسسٹنس ریکوائرڈ ہوتی ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ اگر ہم ججز کو پراپر اسسٹنس دیں, یعنی کہ جو ایکچوئل فیکٹس آف دا کیس ہیں وہ سامنے رکھیں اور طریقے سے اور ان کو معاونت دیں, تو ججز ہمارے بالکل قابل ہیں. وہ پورے سندھ کی قسمت کے فیصلے کر رہے ہیں, وہ یقینی طور پہ اس میں ہم انصاف کریں گے. ہمیں وہاں سے بھی پازیٹیو ہوگی.